वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिका को एक बार फिर अड्डे देने से साफ इनकार। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए आर्टिकल में कहा, अफगानिस्तान में अमेरिका से मिलकर अमन का शराकतदार बनने के लिए तैयार हैं। जंग के लिए अमेरिका को अड्डे नहीं दे सकते। अगर अमेरिका को अड्डे फराहम किए तो पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, IMF के लिए पूरी कौम का मुस्तकबिल गिरवी नहीं रख सकते। GTTV से गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान में दाखिली सूरत हाल तशवीशनाक है। इस वक्त वहाँ मुज़ाकरात पर कोई इत्तेफाक दिखाई नहीं देता। तालिबान से ताल्लुकात तातुल का शिकार हैं। सूरत हाल परेशान कुन है। फवाद चौधरी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, अपोजिशन बिखरा हुआ गिरोह है जिसकी कोई सियासत है न क़यादत। अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ के हैं। पीपल्स पार्टी को जितना अरसा इक़्तिदार सिंध में मिला, इतना कभी किसी आमिर को भी नहीं मिला। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पैसा बाहर मुंतकिल करके जायदादें बनाई। अपोजिशन का काम सिर्फ इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाना है। नून लीग इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मुखालफत कर रही है। फिरदौस आशिक अवान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की राह में रुकावटें नून लीग की जानिब से खड़ी की जा रही हैं। वोट को इज्जत दो का झूठा नारा लगाने वाले ही दर हकीकत वोट की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। वोट की इज्जत के लिए अमली तौर पर नून लीग ने कुछ नहीं किया। शुगर मिल्स स्कैंडल, शहबाज शरीफ FIA लाहौर ऑफिस में पेश। रवानगी के मौका पर रहायशगाह के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। कारकुनों की जानिब से गाड़ी पर फूलों की बारिश की गई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। FIA दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, अपोजिशन समेत कोई ताकत वज़ीर आज़म को दबाव में नहीं ला सकती। मुखालिफिन जितनी मर्जी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। कहा, पाकिस्तान को पहली मर्तबा मुखलिस और ईमानदार लीडर मिला। इमरान खान हमेशा मुल्क और कौम के मफाद में सख्त फैसले करते हैं। FIA इस्लामाबाद की हिरासत में मुलजिम की पुरस्कार हलाकत का वाक़या। 4 एहलकार मुअत्तल। वाक़े की तहकीकात जारी। मुलजिम की मौत की वजह तशद्दुद या खुदकुशी, जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। मुलजिम आमिर हफीज को चंद दिन कबल इस्लामाबाद पुलिस ने भी मुकदमे में गिरफ्तार किया था। और इस साहिल के इलाके मंदोखेल में घर में डकैती की कोशिश नाकाम। डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक और वालिद शदीद जख्मी। DPO मियां वाली का पुलिस की भारी नफरी के अमराज जाए वक़ुआ का दौरा। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ताकतवर अमेरिका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर से जंग न जीत सका तो पाकिस्तान में अड्डू से ये कैसे मुमकिन है। और अगर अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बनेगा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मजमून में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अवाम के फैसले से बनने वाली हुकूमत की तायद करेगा। अफगानिस्तान में किसी भी धड़े की हिमायत नहीं करते। माजी में एक धड़े की हिमायत से पाकिस्तान ने गलती की जिसे दोहराया नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने मजमून में अफगानिस्तान में सियासी अमन अमल के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि ताकतवर अमेरिका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर से जंग न जीत सका तो पाकिस्तान में अड्डों से ये कैसे मुमकिन है। अगर अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बनेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही अफगान जंग में बहुत नुकसान बर्दाश्त किया। अब पाकिस्तान एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक इंकशाफ हुआ है कि वो कोरोना में मुब्तला अमेरिकी शहरियों को गुआंतानामो बे भेजना चाहते थे। क्यूबा में मौजूद गुआंतानामो बे जेल को अमेरिका संगीन जराइम में मुलविस कैदियों के लिए इस्तेमाल करता है। मज़ीद तफसीलात जमील इकबाल की इस रिपोर्ट में। अमरीकी खबर रसाई इदारे वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सहाफ़ियों की जानिब से लिखी गई किताब में ये इंकशाफ किया गया कि साबिक अमरीकी सदर का ख्याल था कि अमरीका में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले शहरियों को गुआंतानामो बे की जेल में रखा जाए।
رپورٹ کے مطابق کتاب میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس کی صورتحال خراب ہونے کے بعد ٹرمپ نے فروری 2020 میں ہونے والی ایک میٹنگ میں اپنے سٹاف سے سوال کیا کہ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی آئس لینڈ نہیں جس کے ہم مالک ہیں؟ گوانتانامو بے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیوبا میں موجود گوانتانامو بے جیل کو امریکہ سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت ٹرمپ نے کہا ہم مصنوعات درآمد کرتے ہیں اور ہم وائرس درآمد نہیں کریں گے۔ اس میٹنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ خود وائرس کا شکار ہو گئے اور انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی CTD نے متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنما واسع جلیل اور گرفتار دہشت گرد کے درمیان مبینہ ٹیلی فونک گفتگو میڈیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق CTD کے DIG عمر شاہد نے کہا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی روح کا نیٹ ورک بانی MQM انیس ایڈوکیٹ اور واسع جلیل چلاتے تھے۔ انہیں ایڈوکیٹ اور واسع جلیل کو لڑکوں کو بھارت بھیجنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ میرپور خاص سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عمر شاہد نے کہا کہ 2003 میں یہ لڑکے تربیت کے لیے بھارت گئے تھے۔ گرفتار ملزمان سے اینٹی ایئر کرافٹ گن، رائفل، ایک ہینڈ گرینیڈ، 2 پستول اور کئی راؤنڈز برآمد کیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کے خواتین سے متعلق بیان پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کپڑوں کا نہ ریپ اور نہ ہی زیادتی سے کوئی تعلق ہے۔ عمران خان ایسے عہدے پر بیٹھے ہیں جہاں ان کو لہجہ سوچ سمجھ کر چننا چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ریمارکس افسوسناک ہیں۔ ہمیں جرائم سے متاثر ہونے والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کپڑوں کا نہ ریپ اور نہ ہی زیادتی سے کوئی تعلق ہے۔ جس نے زیادتی کی یا ظلم کیا اس کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ عمران خان ایسے عہدے پر بیٹھے ہیں جہاں ان کو لہجہ سوچ سمجھ کر چننا چاہیے۔ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو پیغام جائے گا جس سے ناانصافی ہوئی اس کا قصور ہے۔ جو ناانصافی کر رہا ہے اس کے لیے آپ بہانہ بنا رہے ہیں۔ اسلام اور ہمارا کلچر ہمیں سکھاتا ہے کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اب کے بیانات دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان آج سے نہیں پہلے دن سے بزدل ہیں۔ عمران خان کبھی کسی دہشت گرد کو دہشت گرد کہنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ عمران خان APS حملے میں ملوث احسان اللہ کو دہشت گرد کہنے کو تیار نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ملک کے تمام مسائل کا ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو قرار دے دیا۔ کہا دونوں بیرون ملک جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے 20,000 ارب روپے قرضے لے کر 10 سالوں میں کیا کیا؟ قومی اسمبلی میں اجلاس میں بجٹ پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ہمارے نظام کا مسئلہ 2 خاندان ہیں۔ دونوں بیرون ملک جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں امریت نے ملک تباہ کیا، لیکن مسلسل 13 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کے باوجود سندھ کا حال دیکھ لیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ملک کی آمدنی کم اور خرچے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ 1947 سے لے کر 2008 تک 6,000 ارب روپے قرضہ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں قرضہ بڑھ کر 26,000 ارب روپے ہو گیا۔ انہوں نے 10 سال میں 20,000 ارب روپے قرضے لیے۔ 10 سال تک انہوں نے اتنا قرضہ بڑھا دیا جس کے نتیجے میں اب ہر سال 2,000 ارب روپے قسطوں میں سود دینا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پنجاب کی طرح سندھ کو بھی بڑے پروجیکٹ دیں۔ پنجاب میں موٹر ویز بنائے جا رہے ہیں، 25 ارب کے منصوبے دیے جا رہے ہیں اور سندھ میں 5 بلین کی نالی صاف کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل کے الزامات کے جواب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ انہیں جواب دینے کے لیے شہباز گل 2 چاہیے۔ گورنر خود ننگا پربت چلے گئے، انہیں یہاں چھوڑ گئے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل شہباز گل نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایان ایکسپریس کی فلائٹ خالی آتی اور بھر کر جاتی، سارا پیسہ باہر چلا جاتا تھا۔ 5,200 ارب روپے سندھ کے عوام کے نام پر آیا، آدھے سے زیادہ یہ لے اڑے۔ شہباز گل نے کہا کہ وفاق کے ٹیکس کی بلاول کو کیا فکر۔ سندھ حکومت نے نان ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ 50 ارب روپے رکھا لیکن حاصل 12 ارب کیا۔ آپ اتنے نکمے ہیں کہ آپ سے اپنا رکھا گیا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی میجر ریٹائرڈ طاہر صادق نے بجٹ 2021-22 پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا بتائیں 3,000 ارب روپے سے زائد کا خسارہ کس طرح پورا کریں گے؟
قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی میجر ریٹائرڈ طاہر صادق اپنی ہی حکومت پر برس پڑے۔ میجر ریٹائرڈ طارق صادق کا کہنا تھا کہ بتائیں 3000 ارب روپے سے زائد کا خسارہ کس طرح پورا کریں گے، کیا نئے ٹیکس لگائے جائیں گے یا قرضے لیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن غیر منتخب معاونین خصوصی کا گروپ تبدیلی نہیں چاہتا۔ جو الیکشن جیت کر نہیں آ سکے وہ کیا کریں گے؟ بیوروکریسی اور کرپشن کو کنٹرول نہ کیا تو اگلا الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ چند گندی مچھلیوں کی وجہ سے پورا ایوان بدنام ہو رہا ہے۔ ایوان میں گالیاں نکالنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ پشاور میں نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے گھر میں گھس کر فائرنگ کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ رات کی تاریکی میں نامعلوم افراد کی جانب سے گھر پر حملہ کیا گیا۔ جاں بحق افراد میں 3 مہمان اور 4 بچے بھی شامل۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع کا جائزہ لے کر تفتیش شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پشاور کے نواحی علاقے چمکنی میں رات گئے نامعلوم افراد کی جانب سے گھر پر حملہ کیا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہو گیا۔ جاں بحق افراد میں 1 2 سالہ کمسن بچی، 1 7 سالہ بچی، 2 10 اور 12 سالہ بچے جبکہ 2 عورتیں اور 1 مرد شامل ہیں۔ جاں بحق افراد میں 3 مہمان بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ دونوں فریقین کے مابین زمین پر کچھ عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ آئی جی کے پی نے جائے وقوع کا جائزہ لے کر تفتیش تیز کرنے کا حکم دے دیا اور جلد تمام ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ عیسیٰ خیل کے علاقے مندخیل میں ڈکیتی کی کوشش، مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق اور والد شدید زخمی ہو گیا۔ میاں والی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق عیسیٰ خیل کے نواحی علاقہ مندخیل میں رات کی تاریکی میں نامعلوم ڈاکو گھر میں گھس گئے۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں بیٹا جاں بحق جبکہ والد شدید زخمی ہو گیا۔ ڈی پی او نے بتایا ہے کہ میاں والی پولیس کو اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور سرچ آپریشن شروع کر کے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال عیسیٰ خیل منتقل کر دی ہے۔ جبکاباد میں سورج سوا نیزے پر گرمی کی شدت میں اضافہ، گرمی کے باعث شہری سخت پریشان جبکہ دوسری جانب جماعت اصلاح المسلمین کی جانب سے ڈی سی او چوک پر ہیٹ سٹروک کیمپ تیسرے روز بھی جاری جس سے شہری مستفید ہونے لگے۔ تفصیلات کے مطابق جیکاباد میں جہاں ایک طرف گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری جانب جماعت اصلاح المسلمین کی جانب سے شدید گرمی کے باعث ڈی سی او چوک پر تیسرے روز بھی ہیٹ سٹروک کیمپ کا سلسلہ جاری ہے۔ منعقدہ کیمپ میں ٹھنڈا میٹھا پانی آنے جانے والے تمام شہریوں کو فراہم کیا جانے لگا ہے جس کے باعث شہریوں کی کثیر تعداد مستفید ہونے لگی۔ اس موقع پر منتظمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے قائد کی ہدایت پر ہم نے شدید گرمی کے پیش نظر انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کیمپ قائم کیا ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا ایک بہترین عمل ہے جو خدا کو بہت پسند ہے۔ سیکریٹری لائیو سٹاک ساؤتھ پنجاب اور ڈائریکٹر جنرل لائیو سٹاک ساؤتھ پنجاب کی ہدایت پر تحصیل جلال پور پیروالا میں 22 جون کو اونٹوں کا عالمی دن منایا گیا۔ محکمہ لائیو سٹاک جلال پور پیروالا نے اونٹ کے عالمی دن کی مناسبت سے جلال پور پیروالا واک کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر جمشید اختر کا کہنا تھا کہ ورلڈ کیمل ڈے منانے کا آغاز پاکستان سے ہوا اور اس دن کو منانے کے لیے تاریخ 22 جون کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ 22 جون کا شمار سال کے طویل ترین اور انتہائی گرم دنوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دن کی طوالت اور شدت سے جڑا ہوا جانور اونٹ ہے جو اس دن کی طرح طویل قامت اور شدید گرم موسم میں مشکل ترین حالات میں رہنے والا جانور ہے۔ وزیر اعظم کی پولنگ ایجنٹ رہنے والی بیوہ خاتون اور اس کے خاندان انصاف کے لیے دربدر، آبائی زمین اور مکان سے دیوروں نے بے دخل کر دیا، پائی خیل پولیس پہ مخالفین کی حمایت کا بھی الزام۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حلقہ انتخاب میں ان کی پولنگ ایجنٹ رہنے والی بیوہ خاتون نے اپنے یتیم بچوں کے ہمراہ ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کا شوہر 2 سال قبل انتقال کر گیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد انہیں دیوروں نے آبائی زمین اور گھر سے بے دخل کر دیا اور قبضہ کر لیا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ سب جائیدادیں ان کے شوہر کے نام پر ہیں۔ خاتون نے پائی خیل پولیس پر مخالفین کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او نے ان کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اور ان کے 4 یتیم بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے معاملے کا نوٹس لے کر معاملہ فوری حل کرانے کی اپیل کی ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے پاک پتن میں طوفانی آندھی کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثہ میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں پاک پتن سے محمود احمد کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے طوفانی آندھی میں دیوار گرنے سے جہاں بحق ہونے والی کمسن بچی اور خاتون کی فیملیوں میں 8 لاکھ کے امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے انہیں امدادی چیک فراہم کیے۔ یقیناً یہ 8 لاکھ کی اماؤنٹ وہ انسانی جو جان ہے اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، وہ خاندان ہیں جو انتہائی غریب لوگ ہیں، جو لو لیول کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ 8 لاکھ کی رقم بھی ایک اہمیت رکھتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن رانا شکیل اسلم کا کہنا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کاوش ہے حکومت کی طرف سے۔ اس میں ایک لوگوں کی جو جان ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن یہ کاوش ایسی ہے کہ وہ اپنی خدا نخواستہ جو ان کی جو چھت ان سے جو گئی ہے اس کو واپس ضرور بنا سکتے ہیں۔ پریشان سے جو حکومت نے ہمارا 8 لاکھ کا چیک دیا، ہماری مدد کی، ہم حکومت کا بہت شکر گزار ہے، وزیر اعلیٰ گلزار عثمان اور عمران خان کا۔ حکومتی امداد ملنے پر متاثرہ خاندان بھی مطمئن نظر آئے۔ سید پور میں احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق افراد کو رقم ملنے کا سلسلہ جاری۔ احساس سینٹر پر ناجائز کٹوتیاں کی جانے لگی۔ ریٹیلرز کو ناجائز کٹوتیوں سے منع کرنے پر کانسٹیبل کو تھپڑ مار دیا۔ مزید تفصیلات سید پور سے اپنے نمائندے محسن غفار کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح سید پور میں بھی احساس سینٹر پر قومی خوشحالی سروے پروگرام کے تحت اہل خواتین میں رقوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ احساس کفالت سینٹر میں کرپشن عروج پر پہنچ گئی۔ ریٹیلر حضرات کی جانب سے 500 سے 1000 تک کی ناجائز کٹوتیاں کرنے کا سلسلہ جاری۔ پیسے ایسا کتنے سے آدھے سا کو 1000 دے وہ سب میں کٹواتا رہتی ہوں باہر نکلتی تو بنا جو کے پیسے دیتے ہیں پہلے 12000 دیتے ہیں۔ اچھا بلا 500 دیتے ہیں بلا 500 ذرا سا۔ احساس سینٹر سید پور پر ناجائز کٹوتی کرنے سے منع کرنے پر ریٹیلر مدثر نے مبشر نامی کانسٹیبل کا گریبان پکڑ لیا اور تھپڑ رسید کر دیے۔ خواتین نے اسسٹنٹ کمشنر علی پور اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ کرپٹ ریٹیلر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ خواتین کو شفاف طریقے سے رقم۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔